अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्क के नामवर सहाफी का कत्ल कमोबेश 2 साल बीत चुके। 3 वज़ीर आज़म, 2 सदर मुमलिकत, 2 चीफ अवामी स्टाफ, 2 चीफ जस्टिस साहिबान के अदवार, लेकिन रियासत अभी तक अरशद शरीफ के कत्ल का सुराग नहीं लगा सकी। आज केन्या में जियादू की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ का कत्ल गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए हुक्म दिया है कि अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट के जस्टिस का कहना है कि हर शख्स आइन और कानून के सामने बराबर है और उसे जिंदा रहने का हक हासिल है। अदालती फैसले के मुताबिक अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई के साथ तहकीकात होना लाजिम है। फायरिंग के बारे में मालूमात की अदम फरामी मालूमात के हसूल के हक की खिलाफ वर्जी है और अरशद शरीफ की हलाकत में मुलव्विस पुलिस एहलकारों ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने अरशद शरीफ के अहले खाना को 1 करोड़ केनियन शिलिंग मुआवजा अदा करने का हुक्म भी दिया है और केनियन अदालत ने पब्लिक प्रोसिक्यूशंस के डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी को हुक्म दिया है कि तहकीकात और पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की जाए। अदालत ने करार दिया कि पुलिस एहलकार सिर्फ मखसूस हालात में इंतहाई कदम उठा सकते हैं और उनकी तरजीह प्रायोरिटी जिंदगी का तहफ्फुज होना चाहिए। केनियन कोर्ट का फैसला आ गया, मगर अरशद शरीफ जिस मुल्क के बासी और खाक नशीन हुए, इस रियासत में अरशद शरीफ के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन तहकीकात सर्द महरी का शिकार है। इन 2 सालों में नाजरीन बदकिस्मती से कोई हौसला अफजा पेशरफ सामने नहीं आ सकी। इन्वेस्टिगेशन के लिए JIT बनाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने संगीन मामले पर अज खुद नोटिस भी लिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 13 फरवरी को अज खुद नोटिस पर पहली समाअत की। 13 जून को अज खुद नोटिस पर दोबारा समाअत की। हुक्मनामा जारी करते हुए फिर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अदालत इस केस में सिर्फ सहूलत फराहम कर रही है। अदालत हुक्मनामे में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में JIT और वजारत खारजा की तरफ से 2 रिपोर्ट जमा कराई गई। ताहम अटॉर्नी जनरल के बकौल केनिया और UAE की हुकूमतें वफाकी हुकूमत के साथ कानूनी मुआवनत और कोऑपरेशन पर बातचीत के अमल में हैं। नाज़रीन, इस तरह के मुआहिदों पर अमल दरामद में कुछ वक्त लगता है, हमें यह बताया गया। अदालती हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने फिर अरशद शरीफ की वालदा की 5 अफराद को शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त को भी नाकाबिले कबूल करार दे दिया और फिर बादजा सुप्रीम कोर्ट में जमा JIT की रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया गया। JIT ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ ये कह दिया कि केनिया ने शवाहिद तक रसाई नहीं दी। There was no access। JIT को ठोस शवाहिद नहीं मिले। फिक्र अंगेज पहलू ये है कि अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस केनिया की पुलिस के 5 एहलकारों को बेगुनाह करार देकर अपनी ड्यूटीज पर बहाल भी कर दिया गया। 2 पुलिस एहलकारों को तो सीनियर रैंक्स का एजाज भी सौंप दिया गया, जबकि केनिया की इंडिपेंडेंट पुलिसिंग और ओवरसाइट अथॉरिटी ने तहकीकात का नतीजा चंद हफ्तों में देने का वादा किया था। और आज केनियन अदालत ने पुलिस एहलकारों के फायरिंग के इर्तिकाब को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए दानिस्ता इकदाम करार दे दिया है। रियासत पाकिस्तान के सामने अभी भी एक नामवर शहरी और मारूफ सहाफी के कत्ल की तहकीकात का सवाल खड़ा है और यहाँ इन तहकीकात का ये आलम है कि इस हवाले से मोहसिन दावड़ का क्या कहना है, खुद मुलाहिजा कीजिए। हमारी मीटिंग की अप्रूवल ही ना दे स्पीकर साहब। राजा परवेज अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के वाले से आपकी कमेटी की अप्रूवल नहीं राजा परवेज शरीफ दे रहे थे। 3 दफा हमारी मीटिंग पोस्टपोन हुई, इसलिए कि हम मीटिंग डेट डिसाइड कर लेते थे और फिर आखिरी दिन तक फाइल घूम रही कि भाई स्पीकर साहब ने आज या कल अप्रूवल देनी और आखिर में उसकी अप्रूवल आती नहीं। बहरहाल वो अप्रूवल नहीं दे रहे। वजह पता नहीं लगी आपको कि क्यों हुआ ऐसा? नहीं, वो तो वजह तो बड़ी क्लियर है, जाहिर बात है कहीं से प्रेशर आया होगा उनके ऊपर, उसकी वजह से उन्होंने शेयर भी नहीं किया आपसे? नहीं, वो शेयर नहीं किया। अरबाब इख्तियार पॉलिसी मेकर्स आज भी जिंदा हैं, इस मुल्क में मौजूद हैं, मुकम्मल खामोशी है। अरशद शरीफ का कत्ल अभी तक एक मुअम्मा है। मुतअद्दिद बार ये दावे सामने आए कि अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। मीडिया पर चलने वाली जो पिक्चर्स और तस्वीर हैं उसमें भी अरशद शरीफ की गाड़ी में गोलियों के निशानात मौजूद थे, जबकि अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात का भी जिक्र किया गया। ये मुअम्मा बहरकैफ रियासत और पाकिस्तान की अदालतों पर एक फर्ज है और जब तक रियासत ये कर्ज उतार नहीं देती उस वक्त तक शहीद अरशद शरीफ की रूह इस कौम के मुनसिफों को चैन नहीं लेने देगी। नाज़रीन, ये हमारी रियासत का अलमिया है कि एक माँ से उसका जवान बेटा, बच्चों से उनका बाप, बीवी से उसका खावंद और एक बाहिम्मत सहाफी हमसे जुदा कर दिया गया। एंड नो क्वेश्चंस आर आंसर्ड एंड नोबडी केयर्स। रियासत खामोश रही। इस सहाफी के खिलाफ बेशुमार मुकदमात बने, मुल्क छोड़ने पर इसे मजबूर किया गया। शहरियत, जाली डिग्री, मातहत जजों पर दबाव, आमदन से जायद असासे और जुडिशल अफसरान की तरक्की में जानिबदारी के इल्जाम के साथ सोशल मीडिया ट्रोलिंग, फाजिल जज साहिबान पर अदम एतमाद, इदारा जाती तनाव में अदलिया की साख बराबर मुतासिर हुई है।
जज साहिबान की जानिब से मुतअद्दिद खतूत लिखकर मुदाखलत और दबाव की निशानदही की गई। जजेस पर तज़हीक आमेज इल्जामात इस तनाव का दूसरा पहलू है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है और आज ही तारीख में पहली बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फुल बेंच ने तौहीन अदालत की कार्रवाई पर समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस आमिर फारूक ने वाज़ेह किया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहिब, ऐसा नहीं चलेगा, हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जो भी उसमें मुलव्विस निकला है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिसने दरख्वास्त देनी है जाए दरख्वास्त दे, किसी को रोक नहीं रहे। अदालत ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि पेमरा, पीटीए और FIA की क्या जिम्मेदारी है। क्या इनको नजर नहीं आ रहा? आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इसलिए आपको बुलाया है। दौरान समाअत अदालत ने जजेस के खिलाफ तज़हीक आमेज इल्जामात के रद्द-ए-अमल में हुकूमत की जानिब से खामोशी पर हुकूमत को शरीके जुर्म करार दिया। नाज़रीन, समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जोर देते हुए कहा कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली मगर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने कोई बात नहीं की। इसका मतलब है कि आप इसकी हमायत कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आपकी जानिब से कोई डायरेक्शन नहीं दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलील दी कि नहीं, ऐसी बातें ना करें, हम क्या डायरेक्शन देंगे? क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। अदालत ने पेमरा, DG FIA, PTA, सहाफी गरीदा फारूकी, उमार सलंगी और हसन अयूब को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी है। 3 दिन कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ शिकायत दायर करते हुए इल्जाम आयद किया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की कानून की डिग्री जाली है। दरख्वास्त में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कानून की डिग्री को जाली करार देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जामे कराची ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री की तौसीक नहीं की। आज सुबह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस से कबल ही ट्रोलिंग के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जिसके बाद तमाम सदूर पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजेस की ट्रोलिंग और दीगर हरबों के जरिए दबाव में लाने की मुजम्मत की गई। नाज़रीन, आपको बताते चलें, गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया सारिफीन और मुतअद्दिद सहाफियों ने जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ एक खत और मुबैना तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे गए रेफरेंस को शेयर किया था। सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाला खत मुबैना तौर पर सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2016 के तहत मालूमात तलब करने वाली दरख्वास्त के जवाब में जारी किया गया। दरख्वास्त में यह कहा गया कि उम्मीदवार तारिक महमूद ने 1991 में एनरोलमेंट नंबर 5968 के तहत LLB की डिग्री हासिल की। ताहम इम्तियाज अहमद ने इसी एनरोलमेंट नंबर के तहत 1987 में दाखिला लिया था, जबकि LLB पार्ट 1 का ट्रांसक्रिप्ट तारिक जहांगीरी के नाम से जारी किया गया। तारिक महमूद ने एनरोलमेंट नंबर 7124 के तहत LLB पार्ट 1 के लिए दाखिला लिया। खत में डिग्री को बोगस करार दिया गया, बल्कि इसे गलत करार दिया गया। अखबारात में शाया होने वाली खबरों के मुताबिक जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर हुकाम को खत के बारे में आगाह किया गया और अदालती इंतजामिया ने इस पर तरदीद जारी करने की भी ऑफर और पेशकश की। हैरानकुन बात यह है कि जस्टिस जहांगीरी इस्लामाबाद से हारने वाले PTI उम्मीदवारों की इंतखाबी दरख्वास्तों की समाअत कर रहे हैं और दौरान समाअत फतह हासिल करने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने जज पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उन पर PTI के उम्मीदवारों के हक में तासुब का इल्जाम भी लगाया। और बहरहा आज भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्राइब्यूनल की पेशियों में ना हाजिर हुआ जाए, ना जवाब दिया जाए, इससे किसी तरह नजरें चुला ली जाएं। लीगी रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की थी और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी दरख्वास्तों को सदारती हुक्म के तहत बनने वाले ट्राइब्यूनल को मुंतकिल भी कर दिया था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म को मुअत्तल करते हुए इंतखाबी दरख्वास्तों को जस्टिस जहांगीरी को वापस भेज दिया और इन दरख्वास्तों की समाअत 9 जुलाई को होनी है। जस्टिस जहांगीरी गुज़िश्ता साल मई में उस वक्त अखबारात की शह सुर्खियों में आए कि जब उन्होंने फौजदारी मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और पुलिस को आइंदा मुकदमात में उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया था। अदलिया की किरदार कशी, अदालती अमूर में इंटरफेरेंस, मुदाखलत, मुख्तलिफ मुकदमात में जजेस पर अदम एतमाद, एक ही मामले के एक दूसरे से जुड़े ऐसे पहलू हैं कि जो हुकूमत, इदारों और अदलिया की साख को शदीद ठेस पहुंचा रहे हैं। ये सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया तो किसी की पगड़ी सलामत नहीं रहेगी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ARY के कॉरेस्पॉन्डेंट हुसैन चौधरी और नामवर सहाफी और अदालती अमूर पे गहरी नजर रखने वाले सईद चौधरी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सईद चौधरी साहब, एक तो हुकूमत का लैक ऑफ रिस्पॉन्स है, बल्कि हुकूमत के तो लगता है कि हक में जा रहा है ये सब कुछ। FIA, PTA, पेमरा सबको नोटिस जारी हुए, वजीर कानून इस हवाले से खामोश दिखाई देते हैं, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहते हैं कि उल्टा जज साहिबान जो लेटर लिख रहे हैं वो मिसकॉन्डक्ट का मामला मैं
میں نہیں اس پہ کامنٹ کروں گا, اشارے آپ کی طرف واضح ہیں بڑے. سر مگر یہ کیا ریت چل نکلی ہے کہ تمام تر ججز, آپ بابر ستار صاحب ہوں, آنریبل محسن کیانی صاحب ہوں, جہانگیری صاحب ہوں, اتنی وشس ٹرولنگ اور خاندانوں تک اور انفارمیشن تک رسائی, ادھر تو حکومتی ادارے نیچرلی ایکٹیو نظر آتے ہیں, امیگریشن کے ہوں, دیگر ادارے ہوں, جس طرح کی انفارمیشن لیک ہوتی ہے, فرمائی دیجیے گا کہ ان سب میں کیا قدر مشترک ہے؟ یہ اس میں قدر اگر دیکھیں آپ مشترک ہے, اگر آپ جائیں ضیاء الحق کے دور میں تو وہ غلام صفدر شاہ صاحب تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو والا جو کیس تھا قتل میں, جو اپیل کورٹ میں, تو انہوں نے اختلاف کیا تھا اکثریتی فیصلے کے ساتھ, ان ججوں میں شامل تھے. تو پھر ان کی بعد میں ان کے خلاف اسی طرح ہوا تھا جیسے اب یہ جعلی ڈگری والا معاملہ ہے, ان کی بھی جعلی اسناد کا معاملہ تھا, وہ اٹھایا گیا تھا اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ بھیجا گیا تھا. اور پھر یہ خبر آئی جناب وہ ریزائن کر گئے اور کابل کے ذریعے وہ لندن چلے گئے ہیں. وہ عطر ملا صاحب کے ماموں بھی تھے, سسر بھی تھے. تو وہ بھی اسی طرح کی صورتحال, مجھے جو محسن یہ جو طارق جہانگیری صاحب والا معاملہ ہے اسی طرح کا یہ معاملہ مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن جو صاحب ہیں جنہوں نے انفارمیشن حاصل کی ہے بطور رائٹ آف انفارمیشن کے تحت جو درخواستیں دی, وہ درخواست دیتے ہیں جناب جس تاریخ کو, اس سے ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد جناب جو کالج ہے اس کا بھی اسلامیہ کالج, لا کالج, گورنمنٹ اسلامیہ لا کالج, وہاں سے بھی ایک خط آ جاتا ہے جناب, اور یونیورسٹی آف کراچی جو ہے وہاں سے بھی ایک لیٹر آ جاتا ہے, اور یہ انرولمنٹ جو ہے نمبر جو ہے وہ 1 ہے, اور LLB پارٹ 1 کا اور ہے, LLB پارٹ 2 کا اور ہے. یہ پتہ تو یہ کرے نا کہ عرفان مظہر صاحب جنہوں نے حاصل کیا سارا کچھ, اور اس کے بعد جس ساری چیزیں میڈیا پہ آئی ہیں, سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ, وہ تو پتہ کرے نا. اور پھر جو یہ تاثر ختم کرنا بہت ضروری تھا, آدھا تاثر میرا خیال ہے یہ ختم ہوا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہے اس معاملے کا. تو یہ میرا خیال ہے کہ تاثر آدھا ختم ہوا ہے کہ جناب ایک تو ادارہ جاتی رد عمل آ گیا, ٹھیک ہے, اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ جو خبریں ہیں یا جو ڈاکومنٹس سامنے لائے گئے ہیں یہ سارے جعلی ہیں. ان کا اس حوالے سے جہانگیری صاحب جو ہیں, جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب والا, ان کا اس جو ان کے اوپر الزام لگائے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو اس شخص کو جس نے یہ رائٹ آف انفارمیشن کے تحت جناب پتہ نہیں صحیح ہے جعلی ہے جو بھی ہے, اور دوسرا یونیورسٹی آف کراچی جو ہے وہاں سے بھی ریکارڈ منگوایا جانا چاہیے تھا, اور جو گورنمنٹ اسلامیہ لا کالج ہے کراچی کا وہاں سے بھی منگوایا جانا چاہیے تھا. اور پھر جو ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں نا اس میں بہت سارے جو ہیں آپ سکم بھی ہیں اور تضادات بھی ہیں اس میں. وہ دیکھیں یہ جو جہانگیری صاحب ہیں, مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, یہ 1991 میں لا کی ڈگری لیتے ہیں اور 1992 میں یہ انرول ہو جاتے ہیں بطور وکیل, اور ابتدا میں ہی 1992 میں ہی یہ جہانگیری لا ایسوسیٹس کے نام سے لا فرم بھی قائم کر لیتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا طالب علم یا اسٹوڈنٹ یا وکیل نظر آتے ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ اس پیشے کو اپنانا چاہتے تھے, لیکن جو انہوں نے مارک شیٹ یا رزلٹ کارڈ جو سامنے لائے ہیں یہ میرا خیال ہے وہ جعلی ہے. تو وہ کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے ہیں. اور پھر جو دوسرا شخص جس کے انرولمنٹ کے اوپر میں انرولمنٹ کی بات ہے, امتیاز نام کا شخص جو ہے, وہ بھی تو 2 نمبر ہو سکتا ہے نا, اس کی اسناد یا اس کی ڈگری جو ہے یا انرولمنٹ جو ہے وہ بھی تو جعلی ہو سکتی ہے نا. اور پھر یہ سرکاری آپ کو اس کے تانے بانے کہاں ملتے دکھائی دے رہے ہیں, یا آپ کو اس کے اوپر کوئی کوئی ایگزیکٹو کنسپیریسی دکھائی دے رہی ہے اس حوالے سے؟ سر میں نے ذکر عرض کر دیا ہے کہ جناب غلام صفدر شاہ کا میں نے ذکر کر دیا ہے, اور اس کے ساتھ میں نے کہا اس میں مماثلت ہے. اس مماثلت کا مطلب پھر کیا ہے آپ خود سمجھ جائیں کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے, اور جتنی تیزی کے ساتھ جناب اس کی درخواست پہ کاروائی ہو رہی ہے. اور پھر یہ صرف توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہے, یہ جو شروع کی ہے نا توہین عدالت کے تحت, تو جو 204 آرٹیکل کے تحت یا جو توہین عدالت کا قانون ہے اس کے تحت تو 6 ماہ تک سزا ہے. اس میں جو ہمارا پیکا ہے الیکٹرانک کرائم والا ایکٹ جو ہے وہ بھی لگے گا, تعزیرات پاکستان کی دفعات بھی لگیں گی, فورجری کا جو ہے وہ بھی دفعات لگیں گی. اس میں کافی لمبی چوڑی سزائیں ہیں, 7 سال تک سزائیں جو ہیں اس میں موجود ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے ایکشن لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بالکل درست لیا ہے. لیکن مجھے تھوڑی سی اس میں ایک کہہ لیں آپ کمی محسوس ہو رہی ہے, تشنگی محسوس ہو رہی ہے کہ اس جو
जुमा वाले दिन से ये काम हो रहा है ना, जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन गुजर गए और लोगों ने देख दिया कि सोशल मीडिया पे उनका एक माइंड बन गया कि शायद कोई तरदीद भी नहीं आई, शायद कुछ सच हो। तो सबसे पहले तो उसकी नफी होनी चाहिए कि जनाब ये असल डॉक्यूमेंट ये, और वो उसी सूरत में हो सकता था जब ये कराची यूनिवर्सिटी से और वो जो लॉ कॉलेज है वहां से रिकॉर्ड मंगवाते, और रिकॉर्ड जब आ जाता तो जाहिर है वो जब उसकी हेयरिंग होती तो वो मीडिया के जरिए, रिपोर्टर्स के जरिए आम लोगों तक पहुंच जाता और सीधी सीधी नफी हो जाती। बिल्कुल। और ये हुसैन आपने कवर भी किया है, जस्टिस जहांगीरी बड़े अहम तरीन केसेस की सुनवाई कर रहे हैं। ट्राइब्यूनल्स के अंदर भी इस्लामाबाद के तीनों हल्के जो हैं इनके सामने खुले पड़े हैं, इसी तरह अहम तरीन बेंचेस का भी हिस्सा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये आपको तमाम तर केस कॉजलेस देखते हुए महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये तमाम तर जज साहिबान हैं, ये इनमें एक मुमासलत जरूर है कि कहीं ना कहीं हुकूमत को इनके फैसलों से या इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तकलीफ बहुत है? जी बिल्कुल, आप जिस तरह कह रही हैं, 1 मिनट मुझे से दे दें। चौधरी साहब ने जो बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें से निकल आई है कि जिस तरह वो बता रहे हैं कि जाली डिग्री है और 1991 1987। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि यही जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं, और हाई प्रोफाइल केसेस जो कि करप्शन केसेस हैं उसमें नैब की जानिब से पेश होते रहे हैं, और काफी अरसे तक ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहे। उसके बाद जब 2018 की हुकूमत खत्म हुई नून लीग की, तो पीटीआई की हुकूमत आई, तो उस वक्त ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, यानी कि इस्लामाबाद की जो तमाम जो सरकारी वकला थे या प्रोसिक्यूशन थे उनके ये हेड थे, और उस वक्त भी ये एडवोकेट जनरल रहे हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है बार है, उस पर भी ये काफी अहम ओहदे पर रहे हैं। तो अब अचानक उनकी डिग्री जो है वो जाली ये कहना शुरू हो गए लोग। उस वक्त कोई नहीं बोला जब ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, जब एडवोकेट जनरल थे, और काफी हाई प्रोफाइल केसेस में ये हुकूमत की तरफ से पेश होते रहे हैं। और ये जो डिग्री का मामला है ये मई में आया है, पिछले महीने जून से पहले जो मई है इसमें ये सामने आया है। ये कराची में जाके अप्लाई किया गया है, और 29 मई को जो है वो इन्होंने ये दरखास्त जो है वो दी है, आगे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी भेजी है। और उस दौरान अगर मैं आपको बताता चलूं तो मई के आगाज में ही ये ट्रिब्यूनल का केस जो है वो सुनना शुरू हुए थे, और उन्होंने शुरू में ही वाजे किया था कि मैं इस केस को जल्द निपटाऊंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा केसेस है, और अगर कोई पेश ना हुआ तो मैं उसको जुर्माना करूंगा, और जुर्माना उन्होंने किया। और साथ उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड नहीं देगा और जो तामन नहीं करेगा ट्रिब्यूनल के साथ, उसकी रुकनियत भी मुअत्तल की जाएगी। और उसके बाद हमने देखा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, ट्रोलिंग और ये जो इस तरह की जो चीजें हैं वो शुरू हो गई हैं। और आज भी सुबह उन्होंने ये समाअत की है, और आज उन्होंने मजीद उसको तेजी में आगे लेके गए हैं, और 2 MNAs को उन्होंने न सिर्फ जुर्माना किया है बल्कि सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया है कि आप अपना रिकॉर्ड जमा कराएं, बयान हालफी जमा करवाएं। और उन्होंने कहा कि मैं जो ये जो ट्रिब्यूनल का जो तमाम प्रोसेस है ये 6 माह में मुकम्मल करना चाहेंगे, क्योंकि फरवरी से ये चल रहा है, फरवरी और मार्च से। तो अब यूं चूंकि वक्त भी कम है, और साथ उन्होंने जुर्माने भी किए, और साथ ये भी इंतजार किया है कि वो रुकनियत भी जो है वो मुअत्तल कर सकते हैं। इसी तरह ये गुज़श्ता माह आपको याद होगा कि टेरियन वाइट केस जो था उसमें यही जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की सरबराही में नया बेंच बना था, और उन्होंने 2 रुकनी बेंच जिसने चीफ जस्टिस को राय भेजी थी उसको बरकरार रखते हुए टेरियन वाइट केस जो है वो डिसमिस कर दिया था, नाकाबिले समाअत करार दिया था। उसका भी जो है वो असर इन जज साहब पर था, और काफी जो है उनकी ट्रोलिंग हो रही थी, सोशल मीडिया मुहिम जो है वो उनके खिलाफ जारी थी। महर, मैं बहुत शुक्रिया हमारे साथ जी चौधरी साहब, मुख्तसरन बात कर लें। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसको सिर्फ उससे साथ नहीं जोड़ा जाए जो केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में, और वो जो खतों वाला मामला है उसको भी देखा जाए। और डिग्रियां शिग्रियां इनकी सारी शुरू से ही उनकी वेरिफिकेशन होती है। पाकिस्तान बार काउंसिल से मेरी जिस दिन जो खबर आई है, मैंने ये पूछा है उनसे, मोहम्मद हसन बून से मेरी बात हुई है, मैंने कहा आपके पास कोई ऐसा मामला है जाली डिग्री शिग्री का? उनके जनाब कोई हमारे पास ऐसा मामला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद चौधरी और हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, अजब रवायत चल निकली है जिधर कोई भी महफूज नहीं, ना खानदान, ना करियर्स, ना ज़ात। बहरहाल हुकूमत वक्त को अब एक बार तारीख की सही सिमत में खड़े होके, सही साइड पे खड़े होके एक दुरुस्त मौक़िफ़ ज़रूर इख्तियार करना होगा, वरना मौरख माफ़ नहीं करेगा। एक वक्फा लेते हैं, तो नबी राइट है।
یزید کی غلامی کی بجائے جیل میں مرنے کو تیار ہوں، عمران خان کی جیل میں بھوک ہڑتال پر مشاورت، توہین الیکشن کمیشن کیس میں نوٹسز بھی جاری، اپوزیشن لیڈر کے گھر پر چھاپا، پارٹی کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی کی کوٹ لکھپت جیل میں ہتھ کڑیوں کے ساتھ پیشی، اور سیکیورٹی رپورٹ پر تحریک انصاف کا جلسہ بھی ملتوی۔ لگتا ہے زمانے کی ساری ابتلاؤں نے جیسے تحریک انصاف کا در دیکھ لیا ہو۔ عمران خان نے جمعے کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں بھوک ہڑتال کروں گا۔ میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے چیف جسٹس پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی اور میرے مقدمات کے ہر بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ کیسے آ جاتے ہیں؟ ہمیں شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ عمران خان نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ وہ یزید کی غلامی کی بجائے جیل میں مرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا حکومت کو پیغام دیا ہے کہ مریم نواز، نواز شریف اور خواجہ آصف کے بیانات کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ عمران خان پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرائے جانے پر بھی بھرم دکھائی دیے اور الزام عائد کیا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نوکری کر رہا ہے، وہ کسی کے کہنے پر ملاقات کینسل کر دیتا ہے۔ بھوک ہڑتال کرنے کا ارادہ ظاہر کرنے کے بعد آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عمران خان سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور عمران خان کی ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں 1.25 گھنٹہ جاری رہی اور اس ملاقات میں پارٹی امور، صوبائی امور اور ملکی معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی بھوک ہڑتال پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہوگی، جس سے حکومت کی جڑیں ہل جائیں گی۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے اگر میرے ساتھ ظلم بند نہیں ہوتا، معاملات کو انصاف اور قانون کے مطابق نہیں چلایا جاتا، بھوک ہڑتال پہ جائیں گے۔ بھوک ہڑتال پہ گئے، پھر پورے پاکستان میں بھوک ہڑتالی کیمپ اور پرامن احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ کیوں نہیں عمران خان صاحب کو انصاف مل رہا؟ کیوں نہیں ان معاملات کا سیاسی حل نکلتا؟ عمران خان صاحب نے بھوک ہڑتال کی، پوری قوم، عمران خان کا ہر سپورٹر، ہر ووٹر پوری دنیا میں انشاءاللہ بھوک ہڑتال کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پرویز خٹک کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر پرویز خٹک نے عمران خان کے خلاف گواہی دی تو صوبے میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ پرویز خٹک، احسان فراموش، اگر تو نے عمران خان پہ جھوٹی گواہی دی، خدا کی قسم تو خیبر پختونخوا میں نہیں رہے گا۔ جواب میں پرویز خٹک نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کوئی مائی کا لال مجھے صوبے سے نہیں نکال سکتا۔ میں نے جو دیکھا، جو میرے سامنے ہوا، میں اس کی گواہی دینے کو تیار ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں احتساب عدالت نے پرویز خٹک، اعظم خان اور زبیدہ جلال کو 10 جولائی کو طلب کر رکھا ہے اور اس کیس میں یہ تینوں اہم ترین گواہ تصور کیے جا رہے ہیں۔ حکومت عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف قانونی حصار مزید سخت کرنے پر تلی ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد پولیس اور میاں والی پولیس نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے گھر پہ چھاپا مارا۔ عمر ایوب گھر پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے گرفتاری سے بچ گئے۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، مگر دوسری طرف میاں والی پولیس نے اس چھاپے کی مکمل تردید کرتے ہوئے بیان جاری کیا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے وارنٹ کے بعد اے ایس آئی فیصل تھانہ سٹی میاں والی گئے، لیکن کسی قسم کی گرفتاری کے لیے ریڈ نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے عمر ایوب نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ میاں والی پولیس اور اسلام آباد کی پولیس اسلام آباد میں واقع میرے گھر گئی تھی، قانونی محاذ پر تیز ہوتی ان کارروائیوں میں۔ آج شاہ محمود قریشی کو بھی اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل لایا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی سے متعلق کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج خالد ارشد کی عدالت میں ہتھ کڑیوں میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے مقدمے کے چالان کی نقول فراہم کی اور فرد جرم عائد کرنے کے لیے 15 جولائی کو طلب کر لیا۔ اسی طرح توہین الیکشن کمیشن کیس میں بھی الیکشن کمیشن نے عمران خان اور فواد چودھری کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ 2 سال سے زیر التوا کیس کی سماعت اب 11 جولائی کو ہوگی۔ اس کیس میں دونوں رہنماؤں پر پہلے ہی فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ اطلاع کے اس موسم میں تحریک انصاف عمران خان کی رہائی اور انصاف کے لیے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی متمنی تھی۔ انتظامیہ نے مقامی افراد کی شکایات اور سیکیورٹی اداروں کی رپورٹ پر جلسے کی اجازت کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ جلسے کی معطلی کا جواز 3 جولائی کو بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود کی برآمدگی اور محرم الحرام کے پیش نظر سیکیورٹی اہلکاروں کی جلسے کے لیے عدم دستیابی ہے۔ ناظرین، نوٹیفیکیشن معطلی سے جلسہ معطل ہو گیا۔ تحریک انصاف مسلسل نشانے پر ہے اور سپریم کورٹ میں الیکشن ٹرائیبیونلز کے اہم ترین معاملے پر آج عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن جلد از جلد بمعینے مشاورت کرے۔ دونوں آئینی ادارے انتہائی احترام کے حقدار ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے 2 جولائی کے اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو متفقہ طور پر نامزد کیا گیا۔ عدالت کیس کے میرٹس پر جائے بغیر اس کیس کو زیر التوا رکھ رہی ہے۔ یہ مناسب ہوگا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان بمعینے مشاورت ہو۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک الیکشن کمیشن کا 26 اپریل کا خط نوٹیفیکیشن، لاہور ہائی کورٹ کا 29 مئی کا فیصلہ اور 12 جون کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیے ہیں۔
عدالتوں سے ہی جڑے ایک فوجی عدالتوں اور سویلینز کے ٹرائل کیس میں سپریم کورٹ نے ملزمان کی حالت زار پر جواب طلب کر لیا ہے اور حکومت وقت کو حکم جاری کیا کہ ملزمان کی شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ 7 رکنی بینچ کی سماعت کے دوران تحریک انصاف وکلا نے یہ موقف اپنایا ہے کہ زیر حراست ملزمان کو سویلین حراست میں دیا جائے کیونکہ گرفتار افراد کو بہت برے حالات میں رکھا جا رہا ہے۔ ملاقات کرنے والوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ جسٹس جمال نے ریمارکس دیے کہ جیسا یہ بیان کر رہے ہیں ایسا اگر ہے تو پھر یہ مناسب نہیں، انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں چیک کر لیتا ہوں، ملزمان سے فیملی ملاقاتوں کا معاملہ حل ہو چکا تھا، مگر حیرت ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ عدالت نے اس حوالے سے حکومت سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ اور ادھر اسلام آباد کے الیکشن ٹرائیبیونلز نے مبینہ دھاندلی کیس میں لیگی رہنما طارق فضل چودھری اور راجہ خرم نواز پر جواب جمع نہ کرانے پر جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ٹرائیبیونل نے لیگی امیدوار کو 3 دن میں فارم 45 اور 47 جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے دوبارہ بیان حلفی بھی طلب کر لیے ہیں۔ ناظرین، عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے اس معاملے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی اور ہر حلقے کی الگ الگ سماعت ہوگی۔ مبینہ دھاندلی کا یہ معاملہ ہو، 9 کے مقدمات ہوں، 190 ملین کا کیس ہو یا پھر حکومت کی طرف سے نئے کیسز بنانے کی خواہش، تحریک انصاف فی الحال انصاف کی متلاشی ہے اور یہ انصاف نہ ملنے کی صورت میں عمران خان بھوک ہڑتال پر جا سکتے ہیں اور کسی بھی سیاسی لیڈر کا انصاف کے حصول میں رکاوٹوں پر بھوک ہڑتال پر چلے جانا بہرحال آخری آپشن ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ممبر قومی اسمبلی پی ٹی آئی سینئر رہنما علی محمد خان صاحب موجود ہیں۔ علی صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا کہ بھوک ہڑتال آخری آپشن کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے، کرنے والے جو ایسے لیڈران رہے ہیں ان کو زبردستی کھانا بھی کھلایا گیا ہے۔ دنیا بھر میں ایسے بہت سے پریسیڈنٹس موجود ہیں تاکہ کہیں قیدی کی موت ہی واقع نہ ہو جائے۔ عمران خان کو جیل گئے 1 سال ہوا ہے۔ کیا نیلسن منڈیلا کی ہمیشہ مثال دیتے لیڈر جنہوں نے ملک و قوم کی خاطر برسوں جیل میں گزارے، لیکن آج سال بعد بھوک ہڑتال کی بات کرتے ہوئے یہی سوچا جائے کہ ہی ہیز ایگزاسٹڈ آل آپشنز ناؤ اینڈ از ڈیسپریٹ؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ خان صاحب نے جمعے والے دن میں ساتھ ہی تھا ان کے جب انہوں نے بھوک ہڑتال کا عندیہ دیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ وہ اپنی لیگل ٹیم اور سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کریں گے، ان کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوگا۔ اور بالکل بھوک ہڑتال بڑے لیڈران نے ماضی میں کیا ہے، چاہے وہ نیلسن منڈیلا صاحب ہوں یا وہ گاندھی جی ہوں۔ تو خان صاحب یہ تو نہیں کلیم کرتے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا لیڈر کہتے ہیں، لیکن قوم ان کو مانتی ہے۔ دنیا میں اس وقت اسلامک امہ کے چند بڑے لیڈرز میں سے ہیں۔ میری تو بطور ان کے کارکن کے اور بطور پاکستانی کے ایک سیاسی کارکن کے میری تو یہ دعا ہے کہ اس کی نوبت نہ آئے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بھوک ہڑتال کی طرف نہ جائیں، ان کو اس پہ نہ مجبور کیا جائے، لیکن جس میں انہوں نے اس مشاورت کا کرنی دیا پڑے، ہے۔ کون یہ مشورہ دے گا ان کو ان دا رائٹ سینسز کے جناب والا آپ بالکل بھوک ہڑتال پہ چلے جائیں؟ دیکھیے، وہ لیڈر ہیں اور انہوں نے اپنے ذہن کا ایک عکس سامنے رکھا ہے کہ ان کے پاس یہ آپشن بھی ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے۔ جتنی بار کوئی بہت دفعہ میری جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، میرے سامنے کم از کم یا میرے کسی بھی دوست وکیل کے یا کسی سیاسی کارکن کے سامنے انہوں نے ابھی تک اپنی فیملی ممبرز کے سامنے، علیمہ بی بی اکثر جاتی ہیں، بشرا بی بی تو وہیں ہیں، جیل میں ہی ہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ریلیز کرو۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا۔ وہ بات کرتے ہیں تو اسیران کی کرتے ہیں، خاص کر خواتین پرزنرز کی، اور وہ مینڈیٹ کی واپسی کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اس دن جب یہ جمعے والے دن یہ بات کی تو انہوں نے بالکل یہ کلیئر کٹ یہ بات کی کہ اگر ہمارے کیسز میں اور تحریک انصاف کے خلاف جو ہے یہ کاروائیاں بند نہیں ہوتی، یہ غیر جمہوری اور غیر آئینی کام بند نہیں ہوتے، ان کے پاس پھر اور کوئی آپشن رہ نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پھر بھوک ہڑتال کی طرف جائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ مشاورت کریں گے، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا، اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو پھر صرف عمران خان صاحب جیل میں نہیں، پھر ملک کے ہر گلی، ہر کریا، ہر کھیت کھلیان میں، ہر شہر، ہر گاؤں میں پھر بھوک ہڑتال بھی ہوگا اور پرامن مظاہرے بھی ہوں گے۔ میرے پھر بطور سیاسی کارکن یہ دعا ہے کہ اس کی نوبت نہ آئے، حکومت ہوش کے ناخن لے اور ان معاملات کو سیاسی طور سے حل کرے۔ کیا یہ آپ لوگ
سر بھوک ہڑتال کیمپس آپ لوگ کس طرح لگائیں گے؟ اس میں تو آپ کو خود بھی بیٹھنا پڑے گا بھوک ہڑتال کرنے کے لیے. 2019 میں مریم نواز نے بھی کوٹ لکھپت جیل کے باہر بھوک ہڑتال کی دھمکی دی تھی. تب وہ نون لیگ کی نائب صدر کہہ رہی تھی کہ جعلی حکومت نے، جو کہ آپ کی حکومت تھی، میاں صاحب کے گھر کے کھانے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ملایا جا سکتا ہے. وہ ساری باتیں جو آج آپ دہرا رہے ہیں، نہ انہوں نے بھوک ہڑتال کی، نہ آپ کے کان پہ جوں بھی رینگی. تو آج حکومت کو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا آپ کی بھوک ہڑتال سے؟ آج تمام تر پاور سینٹرز جو ہیں وہ آپ سے بات بھی کرنا نہیں چاہ رہے. دو بڑی شخصیات ملک کی بڑے عہدوں پر، چیف عوامی اسٹاف بھی ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں. ISPR کی پریس ریلیزز بھی آپ نے دیکھی ہیں. دے ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک. دے ٹیل یو کہ بات کرنی ہے تو کون سا دروازہ دیکھنا ہے اور کس طرح معافی مانگنی ہے. چیف جسٹس کے اوپر خان صاحب اعتراض اٹھا چکے ہیں کہ میرے ہر کیس پہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی کہ ویئر ایگزیکٹلی ڈو یو تھنک ہو ول ریئلی ہیو پرابلم آپ کی اس بھوک ہڑتال کی دھمکی سے؟ دیکھیے، آپ نے ایک ہی پیرا میں 3-4 سوالات اٹھا دیے. ایک جو اہم مجھے اس میں نظر آتا ہے، پہلے اس پہ میں رائے دے کے پھر آپ کے آخری سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے مریم بی بی کا کہا کہ انہوں نے بھی دھمکی دی تھی، اور دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ان کے ورکر نہیں ہیں، ان کے بھی ورکر ہیں، ان کی بھی کمٹمنٹ ہوگی، لیکن کس لیول کی کمٹمنٹ ہے؟ میاں صاحب کی بھی حکومت ختم ہوئی تھی، میاں صاحب کی 2 دفعہ حکومت ختم ہوئی. ایک تو وہ ہم بہت چھوٹے تھے ارلی 90s میں، جب ان کی 93 میں ختم ہوئی بی بی پھر آئیں، لیکن جب 99 میں ان کو ہتکڑی لگی اور ان کو ملک بدر کیا گیا، یا جب 16 میں ان کی حکومت ختم ہوئی انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ مجھے کیوں نکالا. آپ نے دیکھا کہ جب وہ نکلے اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ مجھے کیوں نکالا تو جی ٹی روڈ بھی ان کے ساتھ نہیں نکلا. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 9 اپریل کی رات جب ہماری حکومت ختم ہوئی، 10 اپریل کو پورا پاکستان نکلا، اور وہ دن اور آج کا دن تحریک انصاف اور پاکستان کے جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ کے کرم سے ہمارا گراف اوپر ہی جاتا گیا ہے. تو بھوک ہڑتال کی میں سمجھتا ہوں نوبت کبھی بھی کسی جماعت کو نہیں آنی چاہیے، لیکن اگر آئے تو پھر آپ دیکھ لیں گے. میں نہیں سمجھتا مسلم لیگ نون کے ورکرز کے بس کی کام ہے، کیونکہ جب میاں صاحب گئے ملک سے، پیچھے مڑ کے دیکھا 5-6 بندے بھی شاید نہیں تھے، جب واپس آ رہے تھے کوئی ویلکم کرنے کے لیے بھی نہیں تھا. لیکن دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کون کرے گا، کس کو کیا ضرورت ہے، کس کو نہیں ہے. دیکھیں، اگر ملک سے کسی کو محبت ہے، جو ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر طرف محب وطن لوگ ہیں، تو اگر ان محب وطن لوگوں کو اس ملک کا کچھ احساس ہے تو ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ ہے. اس میں ترقی کے لیے، اس میں مہنگائی کم ہونے کے لیے، اس میں اکانومی بہتر ہونے کے لیے، انویسٹمنٹ آنے کے لیے ایک شرط لازمی ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہونے کے لیے بھی ایک شرط لازمی ہے، اور وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. ملک کے سب سے بڑے لیڈر اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو دیوار سے لگا کے آپ کیا سمجھتی ہیں یہ لوگ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لا رہے ہیں؟ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی اور ملک کو مضبوط ہونا ایک خواب ہے، ایک سراب ہے. ایک طرف سے غداری کے سرٹیفکیٹ بٹتے ہیں تو آپ کی طرف سے ملک سے محبت کے پروانے اور اس کے جو بھی خد و خال ہیں اور ریکوائرمنٹس ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ایسے بحران میں بات کر رہے ہیں جدھر ایک بہت بڑا 9 مئی کا سانحہ جو ہے وہ آپ لوگوں سے نہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے. کور کمانڈر ہاؤسز کے اندر داخلہ ہو یا پرامن احتجاج آپ کے سو کالڈ ہوں وچ ٹرنڈ ویری وائلنٹ، آپ لوگوں کا اپنا بیانیہ ہی دیکھ لیا جائے، آپ ابھی تک اس کو بیانیے سے اپنے آپ کو دور نہیں کر پائے. یہ جو انسٹیبلٹی ہے اس کی بنیادیں اور لوگوں کو القابات سے نوازنا اور ڈرٹی ہیری سے لے کے ہر قسم کی بات کرنا، یہ بنیادیں تو خان صاحب نے ڈالی. اب صورتحال آج کی ہے کہ 9 مئی کے مقدمات ہوں یا 190 ملین کا کیس ہو یا پھر حکومت کی طرف سے نئے کیسز بنانے کی خواہش ہو، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی جماعت فی الحال انصاف کی متلاشی ہے، اور یہ انصاف نہ ملنے کی صورت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 آپشنز کا ذکر تو ہو رہا ہے خان صاحب کی طرف سے، بٹ جو جماعت آج جس کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی جا رہی ہے اسلام آباد میں، وہ کون سے کیمپس لگائے گی، وہ کہاں متحرک ہوئے گی؟ پھر مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں آئین معطل ہے. 9 مئی کی بات ڈی جی ISPR صاحب نے کی تھی کہ اس کا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. تو ڈی جی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تحریک انصاف 1.5 سال سے کر رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اس کی جوڈیشل انہوں نے ساتھ ساتھ کہا تھا کہ اور بھی چیزوں کی پھر انکوائریاں ہونی چاہیے، پی ٹی وی پہ چڑھ دوڑنا، پارلیمنٹ ہاؤس میں گھسنا، وہ پھر اور بھی چیزیں انہوں نے کہا تھا پھر یہ ساری چیزوں کی انکوائری کرائیے. نہیں، ہم نے تو یہ بات کی تھی کہ دیکھیں اگر اس طرح ٹٹ فار ٹیٹ کی بات ہے نا، پھر یہ بات بہت پیچھے جائے گی. پھر بہت سی چیزوں کی انکوائری ہونی چاہیے جو بہت پیچھے جائے گی. میں معاملات کو تلخ نہیں کرنا چاہتا،
اگر طلب تو کرنا چاہ رہے ہیں سر، خان صاحب نے آپ سب کو ہدایت دی ہے سر، عمران خان صاحب نے ہدایت دی، دیکھیں میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، میں بطور پاکستانی آپ کو میں پاکستان سے محبت کرنے والے ایک شخص کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں پاکستان سے محبت کرنے والے شخص کے طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میری زندگی میں نے پاکستانی قوم اور عوام کے بیچ میں اور اداروں کے بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں دیکھا، کبھی مشرف کے ٹیک اوور میں بھی نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں یہ فاصلے دور ہوں، میں چاہتا ہوں یہ محبت بحال ہو، میں چاہتا ہوں اس ملک میں امن کی پرامن فضا ہو، اس کے لیے نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے آپ وہ کر سکیں۔ یو ہیو ٹو ٹیک دا بگ مین آؤٹ، آپ کو اس لیڈر کو نکالنا پڑے گا، اس سے بات کرنی پڑے گی۔ میں نے یہ بات بھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں کی کہ ہمیں نہیں، آپ کو ہم سے بات کرنی پڑے گی۔ اس ملک میں امن لانا ہے، اس ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے، آپ کو اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے۔ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، ملک کے دشمنوں کو موقع ملتا ہے، ملک کے دشمنوں کو موقع ملتا ہے۔ اور جس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہو، آپ مجھے بتائیے مہر صاحبہ، کون ایسا کوئی اللہ کا ولی ہوگا پاکستان سے باہر جو کہے گا کہ میں ایک ایسے ملک میں اپنا پیسہ جھونکوں جس میں ایک سابق وزیر اعظم کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، جس میں ایک اپوزیشن لیڈر کو ہتکڑیاں ڈالی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں وہ شخص جو 2 بار ملک کا سابق وزیر خارجہ رہا ہو اور پاکستانی سیاست میں شرافت کا اور اخلاقیات کا استعارہ ہے، شاہ محمود قریشی شریف آدمی ہے، ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا دنیا میں، 2 OIC کانفرنسز کا میزبان ہے، اس کو آج ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈالتے ہوئے ان لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ یہ ہتکڑی شاہ محمود کو نہیں لگی، مہر بیبی مجھے کہنے دیجئے، یہ ہتکڑی شاہ محمود کو نہیں لگی، یہ ہتکڑی پاکستان کی جمہوریت کو لگی ہے۔ میرے بھی اس ہاتھ میں ہتکڑی ڈالی، مجھے اپنے مردان اپنے لوکل ہوم بار میں پھرایا گیا، اس وکیل کو جس نے وہاں وکالت سیکھی، میسج دیا مردان کے لوگوں کو کہ تم نے اس کو عزت دی، ہم نے اس کو ہتکڑی ڈالی۔ انہوں نے پھر 2 مہینے بعد پھر میسج دیا 8 فروری کو، وہ علی محمد جو 40-50 ہزار ووٹ لے کے آتا تھا، وہ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کے مردان والوں نے بتایا کہ تم ہتکڑی ڈالو گے، ہم اس کے سر پہ عزت کا پگ رکھیں گے۔ یہی میاں والی نے بھی کیا، یہی لاہور نے کیا، یہی گجرالوالے نے کیا، ہر جگہ عمران خان صاحب کے عہدیداروں کے، ان کے کینڈیڈیٹس کے سر پہ عزت کا تاج رکھا پاکستانی عوام نے۔ کیا پاکستانی عوام میٹر نہیں کرتے مہر صاحبہ؟ کیا پاکستانی عوام کے کوئی سٹیکس نہیں ہے؟ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتی ہیں تو پھر جمہور کی رائے سنیں نا۔ سر آخری سوال آپ سے کروں گی، مشاورت کی جائے گی اس حوالے سے، بھوک ہڑتال کی جائے کہ نہیں، مگر یہ کس ایشو کے اوپر بیسڈ ہوگا؟ ملاقاتوں کے اوپر بیسڈ ہوگا، کیسز کے نتائج اور فیصلوں کے اوپر بیس ہوگا؟ یہ فیصلہ کس چیز پہ بیس ہوگا؟ دیکھیے میں ہمیشہ جناب عمران خان صاحب کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرتا رہا ہوں اور بلا خوف کرتا رہا ہوں۔ بہت دفعہ خان صاحب کو کی چیز ناگوار بھی لگتی تھی، ان کو پتا ہے کہ علی کہہ رہا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے، اپنے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو باتیں میڈیا پہ کرتے ہیں۔ میں جب اندر یہ جو کنسلٹیشن ہوگی، میری ان کو رائے یہ ہوگی کہ خدا را آپ بھوک ہڑتال پہ نہ جائیں، کیونکہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے، ہم نے بڑے لیڈر گمائے ہیں، لیکن اس پہ اگر شورا ہوتی ہے مجھے بات پوری کر لینے دیجیے، میری درخواست ہے مجھے بات پوری کر لینے دیجیے، مجھے بات پوری کر لینے دیجیے، میری درخواست ہے۔ دیکھیے اس پہ شورا ہوگی اندر، ہمارے خان صاحب نے یہ بات کی کہ ہمارے وکلاء اور سیاسی لیڈرشپ سے وہ اس پہ شورا کریں گے، مشورہ کریں گے۔ میرا مشورہ ہوگا کہ خان صاحب ہم افورڈ نہیں کر سکتے آپ کو خدا نخواستہ تھوڑا بھی نقصان پہنچے، لیکن اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ہم سب بھوک ہڑتال پہ ہوں گے۔ علی محمد بھی ہوگا، شریر افریدی بھی ہوگا، اس میں شاندانہ گلزار بھی ہوگی، اس میں حماد اظہر بھی ہوگا، اس میں بہت سے وہ لوگ بھی شاید ہوں جو ابھی پارٹی میں نہیں ہیں لیکن وہ آج بھی عمران خان سے محبت کرتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے شرین مزاری بھی ہو، اس میں ہو سکتا ہے علی زیدی بھی ہو، اس میں ہو سکتا ہے بہت سے وہ لوگ ہوں، ملک سے باہر بیٹھا قاسم سوری بھی ہوگا، انڈر گراؤنڈ مراد سعید بھی ہوگا۔ ہم سب عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں پاکستان کی خاطر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 72-73 سال کی عمر میں یہ شخص جو پاکستان کا ایک ہیرو ہے عمران خان ایک ہیرو ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک آپ جو کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں کر رہے۔ سر آپ فواد چودھری کو بھی دعوت دیں گے بھوک ہڑتال میں آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے؟ کس کو جی؟ فواد چودھری کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ کے ساتھ بھوک ہڑتال کریں؟ دیکھیں آن دا لائٹر نوٹ ویسے ہی ان کو تھوڑی سی بھوک ہڑتال تو کرنی چاہیے تھا کہ صحت ذرا ان کی بہتر ہو جائے، لیکن یہ کال خان صاحب کی ہے کہ اگر خان صاحب ان کو دعوت دیتے ہیں
تو فواد ہمارا پرانا ساتھی رہا ہے اور ان سے میرا اکثر نوک جھونک رہتی تھی، لیکن اب چونکہ وہ پارٹی میں نہیں ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس نے بھی تکلیف صحیح ہے. بہرحال دا پوائنٹ از کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو آپ کر رہے ہو اس کا دکھ پتہ ہے کس کو پہنچ رہا ہے. آپ عمران خان سے زیادہ 25 کروڑ کی اکثریت کے دلوں کو آپ درد دے رہے ہو. میں نہیں سمجھتا اس سے ملک کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. بھوک ہڑتال پہ سب جائیں گے، موجودہ قیادت بھی، روٹھے ہوئے ساتھی بھی، پورے ملک گیر احتجاجی کیمپس لگائے جائیں گے ہڑتال کے، اور اب جیل میں ایک شورا بیٹھے گی فیصلہ کرنے کے لیے کہ عمران خان کو بھوک ہڑتال پہ جانا چاہیے یا نہیں. ویری شارٹ بریک، وی گونا بی رائٹ بیک. 2200 اشیاء پر کسٹم ڈیوٹیز عائد کرنے، بجلی کی بنیادی ٹیرف کو 7 روپے 12 پیسے تک بڑھانے، گزشتہ 3 ماہ کے دوران قرض میں 113% اضافہ کرنے والی حکومت کے سربراہ شہباز شریف کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر 3 سال بعد ہم IMF کے پاس جائیں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم نے بڑے کڑوے فیصلے نہ کیے، فارم نہ کی، 3 سال کیا اس کے بعد بھی خدا نخواستہ ہمیں IMF جانا پڑے گا. ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اگر دوبارہ ہم IMF جائیں. کسے ڈوب مرنا چاہیے اور کسے نہیں، اس بحث میں جائے بغیر آپ کو بتاتے چلیں کہ موجودہ حکومت نے اپنے 3 ماہ یعنی کہ مارچ سے مئی 2024 کے دوران 3011 ارب روپے کا ماہانہ قرض لیا ہے کہ جو نگران حکومت کے آخری 3 ماہ سے کہیں زیادہ ہے. اور جہاں تک ٹیکسز کی بات ہے تو موجودہ بجٹ میں عائد کیے گئے ٹیکسز کے بعد شاید ہی کوئی ایسا چیز یا کوئی طبقہ ہو کہ جس پر ٹیکس نہ لگایا جا رہا ہو. اصلاحات نہ پہلے ترجیح تھیں اور نہ اس بار، کیونکہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی طرف سے $30 کروڑ اصلاحاتی فنڈز وصول کرنے کے باوجود PSEs یعنی کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا مجموعی قرض 17 کھرب روپے تک جا پہنچا ہے. اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق حکومت نے PSEs کے لیے رواں بجٹ میں 12 کھرب 67 ارب مختص کر دیے ہیں کہ جو گزشتہ سال کی نسبت 104% اضافی ہیں. نہ صرف یہ اصلاحات نہیں ہو رہی بلکہ پاکستانی قرض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. سینٹ اجلاس کے دوران یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ پاکستان کے بیرونی قرض $130 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کے بیرونی قرض کے ساتھ ساتھ اندرونی قرض میں زیاددہ تیزی دیکھی گئی ہے اور وہ قرض ایسے خرچ ہو رہا ہے کہ جس سے ریاست کو کوئی فائدہ نہیں. اس کی تازہ ترین مثال وفاقی حکومت کی جانب سے سپلیمنٹری گرانٹس میں 379% اضافہ ہے. یہ اضافہ وہ حکومت اور سربراہ کر رہا ہے کہ جو قوم کو کفایت شاعری کے بھاشن دیتے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے. 75 سال میں متوسط طبقہ ہے جو غریب آدمی ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانی دی. حکومتوں نے اخراجات میں شاہی اس میں اضافے کیے کہ سارا بوجھ غریب آدمی کے اوپر آیا. ہم کہہ سکیں گے کہ حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں، اب اشرافیہ بھی اس میں حصہ ڈالے. تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا. کل اور آج کے بیانات اور کل اور آج کی اقدامات میں کال و فیل کا تضاد بہت واضح ہے. وزارت خزانہ دستاویزات کے مطابق گزشتہ سال گرانٹس کے لیے 19 کھرب روپے منظور کیے گئے، جبکہ رواں مالی سال کے لیے 93 کھرب 71 ارب روپے کی منظوری پارلیمنٹ سے لی گئی ہے. یہی نہیں، مالی سال 2022-23 کے آخری 45 دنوں میں 80 کھرب روپے گرانٹس پر خرچ ہوئے. اب ایک جانب حکومت 1700 ارب روپے کے نئے ٹیکسز عائد کر رہی ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ نے 9400 ارب روپے کے گرانٹس جو ٹیکس سے 5 گنا زیادہ ہے پاس کروا رہے ہیں. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو خرابی کا معلوم بھی ہے، لیکن عوام کو ریلیف دینے کی بجائے موجودہ اخراجات میں 21% اضافہ کر لیا گیا ہے. گرانٹس بڑھا لی گئی ہیں، لیبر فورس کے صرف 6% حصے کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ بالواسطہ ٹیکسز عائد کر کے کیا گیا ہے. اس سے معلوم ضرور ہوتا ہے کہ عوام تو پہلے ہی ٹیکسز کے بوجھ تلے ڈوب چکی ہے، اور اگر حکومت کی یہی شے خرچیاں جاری رہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ جب عوام بھوک سے ضرور مر جائیں گے. تاریخ تلخ فیصلے نہ کیے دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے گا. کوئی وزیر اعظم صاحب سے پوچھے کہ آپ کو کون روک رہا ہے. صاحب اجازت دیجیے.